पीटीआई ऑफिशियल वहां से क्या पोस्ट किया गया जो डिलीट करना पड़ा या कर दिया गया और क्यों डिलीट किया गया। अडयाला के गेट नंबर 5 के बाहर क्या सूरत हाल थी, कौन बगैर पूछे अंदर चला गया, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद क्यों है। आई एम ग्रेटफुल टू इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू सैंक्शन दोज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। बड़े बड़े यूट्यूब व्लॉग कर चुके हैं, सनसनी फैला चुके हैं, बता चुके हैं पाबंदियां लग गई, बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, और आप सब भी उससे मुतासिर हो। ये ट्वीट पीटीआई ऑफिशियल ने डिलीट कर दिया हुआ। ऐसी हरकतें, ऐसी जुबान अगर इन्हें जेब नहीं देती ना, तो फिर ये जो ट्वीट मैंने पहले आपको दिखाया था वो भी नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम पाइन, मंगल 25 मार्च 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब, और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला आइकन दबा लें, जिसे मैं कहता हूँ टल्ली वाला बटन दबा लें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पिछले 24 घंटों में बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, अमेरिका से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से भी, और यहाँ इमरान खान साहब से हुई चंद एक मुलाकातों के हवाले से भी। बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद आज अडयाला के गेट नंबर 5 के बाहर क्या सूरत हाल थी, कौन बगैर पूछे अंदर चला गया, और जो कल मैंने खबर दी थी कि सलमान अकरम राजा साहब के तजवीज़ करदा नाम ही अंदर जाएंगे, वो दुरुस्त हुई। हाई कोर्ट का अभी तक फैसला तफसीली नहीं आया। पीटीआई ऑफिशियल वहां से क्या पोस्ट किया गया जो डिलीट करना पड़ा या कर दिया गया, और क्यों डिलीट किया गया, वो मौका क्या था, और अमेरिका से कौन सा नया बिल आ रहा है जिसके बारे में इतनी हाइप बनाई जा रही है, उसकी स्टैंडिंग्स हैं क्या, क्या देखने वाले सुनने वाले जो पीटीआई के चाहने वाले उनको जरा ओवर हाइप किया जा रहा है या उसमें कोई कंटेंट है। रजब भट्ट नामी एक टिकटॉकर है, उनका मैंने आज बिलखुसूस जिक्र करना है। उनके ऊपर मुकदमा एक दर्ज हुआ है, और फिर कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, मियाँ बीवी और एक बच्चा, बयान नहीं कर सकते, मेरे पास लफ्ज नहीं है। सबसे पहले आ जाएं जो कहानी शुरू हुई आज। एक तो कल की बड़ी माजरत के कल जो मेरा व्लॉग था उसमें आप लोगों ने शिकायत की कि आवाज का कुछ मसला है, एको आ रही थी, प्रोबेबली माइक या कनेक्टिविटी में कुछ इश्यूज था, अदरवाइज आज उसे फिक्स कर लिया गया है, उसकी बड़ी माजरत। कल मैंने आपसे जिक्र किया था दो बातों का, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद क्यों है, एक दो उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं। ये कल का खुलासा था मेरा। कल रात फिर मैंने देखा कि अतर काजमी साहब मेरे कोलीग हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुनो न्यूज में प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में तकरीबन वो उस खबर की, उस मालूमात की तस्दीक कर रहे थे, और साथ ये भी कह रहे थे कि उन्होंने इमरान खान साहब से मिलना है। तो मेरी राय या मेरी मालूमात ये थी कि चीज़ों को टोन डाउन करने और जो राब्ता मुनक़ता हुआ है उसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है, विच इज़ वेरी सेम। जज्बाती तौर पे तो जज्बात भड़काए जा सकते हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगी, ये सब किया जा सकता है, या देखने वालों के जज्बात को हाइप दी जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा मामला फहमी करनी पड़ती है, दिस वे और दैट वे। सियासत के ये रंग है। आप लोगों को मेरी बात पसंद आती नहीं है, बिलखुसूस जो पीटीआई के चाहने वाले। तो अली अमीन ने उसकी तस्दीक की है। उसके बाद दूसरी मैंने आपको खबर दी थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के यहाँ जो गुफ्तगू की, कल रात मेरी सलमान अकरम राजा साहब मुझसे गुफ्तगू हुई थी, और मैं कोशिश करूंगा जल्द उनके साथ एक प्रोग्राम भी करूं। तो उन्होंने मेरी उस खबर की तस्दीक आज उनके बयान से हुई, जो मैंने अर्ज की थी आपसे कि राजा साहब कहेंगे कि ये लोग जा सकते हैं, ये लोग नहीं जा सकते। आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने लोग गए, उनकी फहरिस्त में से डॉक्टर बाबर अवान का नाम उन्होंने कटवा दिया है, और 6 लोगों के उन्होंने नाम दिए थे, सिर्फ 6 के, और उन्होंने कहा जी अदालत का हुक्म है कि वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, इसके अलावा कोई दूसरा शख्स मुलाकात नहीं करेगा। ये सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, और इन्होंने जिन रहनुमाओं के नाम लिखवाए उसमें आजम सवाती, हामिद खान, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, अजीज भंडारी और जहीर अब्बास शामिल है। वकला हैं ये सारे जो मिलने गए हैं उनसे। गेट नंबर 5 पे ये सूरत हाल पेश आई, जब बाबर अवान साहब का नाम उन्होंने कहा लिस्ट से निकाल दें, वो नाम हमने नहीं दिया, वो खुद पहुंचे थे। इन सब के जाने से पहले कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो अंदर चले गए थे, फिर उनका नाम लिस्ट से निकाला गया, और सलमान अकरम राजा साहब को ये तक कहना पड़ा कि अगर इनका नाम आपने लिस्ट से ना निकाला तो हम एहतजाज करेंगे, आप बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे, हमने डिसिप्लिन कायम करना है। हामिद खान और आजम सवाती का नाम लिस्ट में उन्होंने शामिल किया, और फिर जेल अमले ने कहा कि हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप अंदर जाके मुलाकात कर लें। इससे पहले नईम हैदर पंजोथा, जहीर अब्बास चौधरी और नियाजुल्लाह नियाजी अंदर जा चुके थे मुलाकात के लिए। फिर एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपने बाबर अवान का नाम नहीं दिया, उन्हें कैसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई।
پھر اس پہ سلمان خان نے تصدیق کی کہ ہاں ان کا نام نہیں دیا، اس پہ ہم احتجاج کریں گے۔ بہرحال دوسری صورتحال تھی ان کی، جو بہنیں وہاں پہنچی 2.5-3 گھنٹے انتظار کرتی رہیں ملاقات کے حوالے سے، بڑی بے بسی تھی ان کی صورتحال پہ گیٹ نمبر 5 کے اوپر، اور ان کی بالآخر جو بشریٰ بیگم کی جو فیملی ہے انہیں اجازت ضرور ملی۔ ایک خبر میرے پاس آئی ہے مولانا کے حوالے سے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں کی بجائے براہ راست عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان ہے، لیکن یہ اس خبر کی مجھے تصدیق نہیں ہو پا رہی، اور جو میری معلومات ہیں مولانا شاید ابھی خود چل کر عمران خان صاحب سے ملنے نہ جائیں، یہ بھی تصحیح میں کر دوں۔ دوسری بات جو میں نے آج آپ سے کرنی ہے وہ جڑی ہے حالیہ 12 گھنٹوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے۔ یہ جو رچرڈ گرینل، اور پھر اس سے ہم پہلے متاثر تھے، وہ ٹویٹ کرتا تھا نمائندہ خصوصی، پھر جو ولسن آیا۔ جو ولسن صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ I am grateful to introduce the Pakistan Democracy Act to sanction those undermining democracy in Pakistan۔ وہ لوگ جو پاکستان میں جمہوریت کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اس کے خلاف ڈیموکریسی ایکٹ میں انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں۔ یہ جو ولسن نے ٹویٹ کیا ہے، ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی ہیں۔ ایلیا زہرا جو دا ہل کے لیے کورسپونڈنٹس کرتی ہیں، صحافی ہیں، ان کا میں نے خبر وہ پڑھی۔ اس خبر کے اوپر ابھی تک کئی ایک نامور جو کلاکار ہیں، شاہکار ہیں، وہ بڑے بڑے یوٹیوب ویلاگ کر چکے ہیں، سنسنی پھیلا چکے ہیں، بتا چکے ہیں پابندیاں لگ گئیں، بہت بڑا کھڑا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آپ سب بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آپ خبر اگر تفصیل سے پڑھیں، یہ 5 صفحے کی خبر ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے اس خبر میں لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ جو ایفرٹس باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی تھی، یا پی ٹی آئی کو چاہنے والے کر رہے تھے، یا ایکسپرٹس کر رہے تھے، اس ایفرٹ، اس کوشش کا ایک اور حصہ ہے۔ ادروائز رچرڈ گرینل ہوں، جو ولسن ہوں، ان کے اکاؤنٹس خاموش ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ ایسے سینیٹرز یا ایسے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان تک براہ راست اپروچ نہیں کر پاتے، آپ کو لابیسٹ کی اور فرمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ امریکہ میں نارمل سی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہوتی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ میل ملاقات کر کے، آپ کی بات سمجھ کے، یا جو بھی فرمز آپ ہائر کرتے ہیں اس کے ذریعے جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے رسمی غیر رسمی، اس کے بعد وہ آپ کے حق میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ اسٹیبلش بات ہے، اور بری بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں لابنگ کی جاتی ہے اپنے سیاسی نظریات کے حق میں، بالکل بری بات نہیں ہے یہ۔ تو چونکہ یہاں سے خاموشی تھی، اور جو باہر بیٹھے لوگ تھے ان کی کمیٹی ڈیزالو کر دی گئی تھی، آپ کو یاد ہے میں نے خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ 2 ماہ بعد جو فارن افیئرس کی کمیٹی تھی وہ ڈیزالو کر دی گئی تھی، اور تاثر یہاں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی قیادت کے ہاں یہ تھا کہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اوور ہائپ کیے انہوں نے، اور انہی کی وجہ سے جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ بھی ہمیں روکنا پڑے کہ انہوں نے یہ خواب دکھایا تھا کہ باہر سے کوئی بہت بڑا انقلاب آنے لگا، لہٰذا آپ مذاکرات سے نکل آئیں۔ یہ جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں، میں نے یہ صورتحال واضح کی ہوئی ہے۔ تو پھر اب جب کمیٹی ڈیزالو ہوئی تو آبویسلی کچھ لابیسٹ ہوں گے، کچھ ایسے روابط ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کو دوبارہ حرکت میں لایا گیا کہ جناب آپ کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی اور آپ نے ہمارے حق میں یہ معاملہ اٹھانا تھا۔ تو اس ایفرٹ کا یہ مجھے آخری حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ بل دونوں ہاؤسز سے پاس ہو جاتا ہے 2/3 سے، تو جا کے کہیں اس کی کوئی اثر ہوتا ہے، ادروائز یہ بل پیش ہوتا ہے تو صدر جو ہیں ٹرمپ اسے ویٹو کر سکتے ہیں، اور صدر ٹرمپ ابھی تک اس مدعے پہ پاکستان کے اوپر کچھ نہیں بولے بلکہ شکریہ ادا کیا ہوا ہے۔ ان کی وائٹ ہاؤس کے ترجمان بھی جلیل آفریدی کو پیغام دے چکی ہیں۔ یہ تھوڑی باتیں سننے اور سمجھنے والی ہیں، کیونکہ جذبات کو ابھار کے اور بڑے بڑے خواب دکھا کے پہلے ہی جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے، سپورٹر ہے، جو بڑا مخلص ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اس کے جذبات سے کھیلا گیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ریئلٹی سے دور رکھا گیا اسے۔ یہ خبر جو میرے سامنے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ کل رات ہوا کیا، دوسرا ثبوت سنیں۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ جو جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو، اس میں مسائل ہیں، اور مقامی قیادت بھی چاہتی ہے کہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے۔ اس کے ثبوت آپ مجھ سے لے لیں، خبر میں بعد میں ابھی تفصیل سے میں نے بات کرنی ہے۔ جیسے یہ جو ولسن صاحب نے ٹویٹ کیا، ویسے ہی پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر دے مار 4.25 دھانسو قسم کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے، جس میں ایک ٹویٹ یہ تھا ہارڈ اسٹیٹ والا، ٹھیک ہے، یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ کل رات 4 بجے کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ یہ ٹویٹ پی ٹی آئی آفیشیل نے ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے۔ میں اس کی تعریف کروں گا، اس لیے تعریف کروں گا کہ ایک طرف برسٹر گوہر یا علی امین گنڈا پور یا آج اعظم سواتی کی ملاقات کی کوشش یا ملاقات کے لیے جانا، یہ وہی اعظم سواتی ہیں جن کو جیل میں بھیجا گیا تھا۔ دیکھیے، جب رستے بند ہوتے ہیں رستے کھولے جاتے ہیں، تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا مثبت بات ہے۔ یہ ٹویٹ تب آیا جب رچرڈ گرینل کی وہ سٹیٹمنٹ آئی اور دا ہل کی سٹوری چھپی۔ جذباتی ہو کے فوراً ایسے ٹویٹ کر دیے گئے جو اب ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ 1 نہیں 2 نہیں 3-4 بڑے تلخ ٹویٹ سے وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے،
اور اس حوالے سے امریکہ بیٹھے ایک پی ٹی آئی کے سابقہ رہنما یا موجودہ رہنما اور یوٹیوبر، ان کا ٹویٹ تھا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور جب یہ ٹویٹ آیا تو انہوں نے لکھا آہو۔ میں نام اس لیے لے رہا کہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی اجمل جامی نام لیتا ہے، آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے، اور یہ اس وقت کیا جب خبر آئی کہ جو آرمی چیف ہے پاکستان کی، ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی۔ افسوس کی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کی بھی والدہ گزرتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے، چاہے وہ بزرگ ہوں یا جس بھی حالت میں ہوں، کہ کیا بیتتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، اس خبر کے بعد جو ایموجیز کی صورت میں لافٹرز کچھ لوگوں نے، جن کا کوئی نام نشان نہیں ہے، وہ پیش کیے، یا اس ٹویٹ کے بعد فوراً اس جیسے، یعنی جب یہ اطلاع ملی کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی، ایسے ٹویٹ کیے گئے جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس اصلی یا نقلی یہ رپورٹس گئیں کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کام میں بیرون ملک علاج کے لیے جانا ہے، تو اس نے جانے دیا، رکاوٹ نہیں بنا۔ میں وہ شخص ہوں جو جانتا ہے کہ عمران خان کبھی بھی ایسے موقعوں پہ جب کسی کا کوئی عزیز رخصت ہو، چاہے وہ جانی دشمن کیوں نہ ہو، ایسے اقدامات کی، ایسی تلخی کی، ایسی بٹر سٹیٹمنٹ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں وہ شخص ہوں جو یہ مانتا ہوں کہ عمران خان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے لیے امریکہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائے، امریکہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، یا عمران خان کی آڑ میں کوئی اور مشن سٹیٹمنٹ دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، عمران خان بڑے خوش ہوں گے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، عمران خان بڑے خوش ہوں گے کہ اس واقعے کے اوپر، اس افسوسناک اطلاع کے اوپر لافٹرز دیے گئے ہیں، بالکل نہیں۔ پھر اس کا مطلب آپ عمران خان کو اس طرح سے نہیں جانتے، پھر اس کا مطلب آپ کو جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے لیڈر کی اصل پیغام سے دور ہیں، اور وہ ہائی جیکڈ ہیں ان لوگوں سے جو جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ ٹویٹ پہ ڈیلیٹ کیا گیا، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، بہت اچھا کیا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اب میں اس خبر کے اوپر بھی تفصیل سے آ جاتا ہوں۔ اس خبر کو اگر آپ پڑھیں تفصیل کے ساتھ، ابھی میں نے ارشد شریف شہید کو رجا بٹ کا بھی ذکر کرنا ہے، اس خبر میں 3-4 ریفرنس ڈالے گئے ہیں۔ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں یہ جو بل ہوتا ہے، یہ اس نے ہل نے چھاپا ہے پاکستان کے اوپر پابندیاں، ملٹری باس کے اوپر، جو ملٹری سربراہ ہیں 180 دن کے اندر ایک ایکٹ کے تحت، اور یہ جو بل ہے اس میں پریزیڈنٹ، آبویسلی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال اس میں وہ خاطر خواہ کامیابی ہو سکے کہ ولسن صاحب کو اور دیگر کو، انہوں نے 2023 میں بھی ایسی ایک کوشش کی تھی۔ ولسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا عمران خان سے اختلاف ہے، ولسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو نظریات ہیں چین کے بارے میں اور طالبان کے حوالے سے، مجھے ان سے اختلاف ہے۔ تو ولسن کے عمران خان کی سیاسی سوچ کا تو حامی نہیں ہے، تو پھر وہ کس چکر میں سب کچھ کر رہا ہے؟ اچھا، اس میں انہوں نے 2 لوگوں کو کوٹ کیا ہے، ایک حسین حقانی کو، اور ایک جو ایک اور صاحب ہیں ہمارے جو امریکہ کے اوپر پاکستان کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں، مائیکل کوگل مین کو۔ ان دونوں ایکسپرٹس نے اس خبر کے اوپر یہ کہا ہے کہ ان کو نہیں توقع کہ امریکہ پاکستان کے اوپر ایسی کوئی سینکشن لگائے گا صرف عمران خان کے لیے، اور یہ خود سٹوری رائٹر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں دونوں کا موقف ڈالتے ہوئے۔ جو لوگ بھی امریکی نظام کو سمجھتے ہیں، امریکی پارلیمان کو سمجھتے ہیں، کانگریس کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ آفیشلی امریکہ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، یہ فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اس خبر کو لے کر کے ولسن کا بڑا کھڑاک اور ولسن نے یہ کر دیا، پابندیاں لگ گئیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک مجوزہ بل ہے، ایک پلان ہے، یہ آگے جائے گا، کئی دن لگیں گے، امریکی صدر ویٹو کر سکتا ہے، اتنی سی کہانی، اور اس کے اوپر جذبات کو بالکل آپ مجروح نہ کریں۔ یہ بات میں یہاں روک رہا ہوں۔ اب میں ارشد شریف صاحب کا میں نے ذکر کرنا ہے، اور علی امین گنڈا پور کی میں نے جو بات کی تھی نا کہ ان کی ملاقاتیں ایک دو بڑی اہم ہوئی ہیں۔ علی امین اب عمران خان سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور آج جو اعظم سواتی کی ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں۔ میں صرف آپ کو تھوڑا کہہ کو زیادہ جانیں، اس سے زیادہ معلومات نہیں دی جا سکتی۔ کل علی امین گنڈا پور کا انٹرویو تھا ترکاظمی صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے دوست ہیں ترکاظمی کے، ارشد شریف شہید کے آپ گھر گئے، ان کے نام سے کسی شعبے کو منسوب کیا جرنلزم میں ہے، انہوں نے کہا ہاں بڑا اچھا آئیڈیا، میں کرتا ہوں۔ اور مینا خان جو وہاں پہ وزیر ہیں وہ بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے کہا بالکل کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن پھر یہ آزاد اردو، ٹھیک، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، جیسے پی ٹی آئی نے ایک بڑا ہارڈ ہٹنگ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا نا، ان کو بھی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحافی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ جرنلزم کا ہے پشاور یونیورسٹی میں، ڈاکٹر عرفان اشرف، ان کا ایک انٹرویو کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں
کہ ارشد شریف کے نام پر منسوب کرنا ڈپارٹمنٹ کو صوبائی حکومت کا سیاسی فیصلہ ہے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا نام ارشد شریف کے نام پر تبدیل کرنے کی بجائے ہمیں ارشد شریف کے نام پر واش روم بنا کر دیے۔ افسوس ہوا، کس قدر عجیب ذہنیت ہے، اخلاق سے گری ہوئی ذہنیت ہے، جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کس قسم کے یہ پروفیسر ہیں، حالانکہ توجیحات دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف واش روم بند ہے، ان کا نام اس کے اوپر لگا دیں۔ اس کے اوپر رضوان غیلزئی ہوں، زبیر ہوں، عدیل راجہ ہوں جو ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر ہیں، یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے سیاسی پسند ناپسند سے ہٹ کے اس کی مذمت کی اور کہا کہ اسے ڈیلیٹ کریں ورنہ ہم آپ کو بائیکاٹ کریں گے۔ پھر انہیں یہ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ یہ کام نہیں چلتے، ایسی حرکتیں، ایسی زبان اگر انہیں زیب نہیں دیتی نا تو پھر یہ جو ٹویٹ میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی نہیں چلتا۔ اور بالخصوص ایسے موقع پر جب ملک میں کچھ ایسی پیش رفت ہو چکی ہو، افسوسناک اطلاعات آ چکی ہوں، کسی شخص کی والدہ جا چکی ہو، ایسا نہیں چلتا۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے۔ میں ان صحافی میں سے نہیں ہوں جو اس کی تعریف کروں اور اس کی تعریف نہ کروں، تنقید کروں اس کے اوپر۔ یہ دونوں غلط ہے اور اس کا ثبوت ہے، دونوں ڈیلیٹڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ اب ہیں جو اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں اور معاملہ فہمی کی جانب رجوع کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ اتنی بڑی مقبول جماعت، لیڈر اندر ہے، اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے۔ عمران خان کبھی نہیں آپ کو کہیں گے کہ امریکہ کو کہو میری مدد کے لیے آئے۔ تو جو لوگ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے نام پر پابندیاں لگائیں تاکہ عمران باہر آئے، ان پوچھ لیں عمران خان سے کہ وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ ایک سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیں ان کی جیل کے اندر سے کہ امریکہ جو میرے لیے کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اس لیے جذبات سے کھیلنا بند کریں، عوام کے جذبات سے کھیلنا بند کریں۔ بہرحال میں نے جانے سے پہلے آپ سے رجب بٹ نامی ایک شخص ہے، اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ یہ ہے ایف آئی آر جو درج ہوئی نشتر کالونی میں 295C کی۔ بھائی صاحب یہ تو مجھے اس بندے کی بالکل سمجھ نہیں آئی، رجب بٹ ہو، وہ ڈکی شکی پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے، یہ پاگل پن کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ہم کس قدر تماشبین ہیں، ہم کس قدر جذباتی ہیں، اور ہمیں جو کسی کے دل میں آتا ہے وہ ہمیں بیچ دیتا ہے چورن چٹنی۔ رجب بٹ صاحب اس سے پہلے بھی ایک جرمانہ کروا چکے ہیں وہ شیر کے بچے کے اوپر، اس سے پہلے ہی متنازع سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ اب 295 پرفیوم کا نام رکھ دیا اور سدھو موسے والا کا نام لیا انہوں نے۔ انہیں عقل نہیں ہے؟ انڈیا میں بھی 295 بلاسفیمی کا قانون ہے، توہین مذہب کا قانون ہے۔ یہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ 295 نامی پرفیوم کا نام رکھ دیا۔ انہیں یہ احساس نہیں کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور پھر قرآن اٹھا کے اپنی اشاعتیں دے رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ رجب بٹ صاحب جس کو عوام نے ملینز نے لاکھوں میں ویوز دیے ہوئے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں آپ لوگ؟ ایسے لوگوں کو کیوں سر پہ چڑھاتے ہیں جنہیں نہ مذہب کا احساس ہے، نہ قانون کا احساس ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کامن سینس ہے، اور اب معافیا مانگتے پھر رہے ہیں، مسلوں پہ بیٹھ کے ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں۔ جو لوگ جن کا تعلق ہے مذہبی جماعتوں سے وہ ایسے واقعات پر پریشان نہ ہوں، احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں؟ جی میں معافی مانگتا ہوں۔ بھائی آپ پہلے پوچھو سے 295 سدھو موسے والا آپ کے لیے ولی اللہ ہے کہ جس نے 295 پہ گانا گایا تو اس کے آپ نے پرفیوم بنا دینا ہے؟ شرم آنی چاہیے رجب بٹ کو اس معاملے کے اوپر۔ آپ جس بات کو مجروح کر رہے ہیں لوگوں کے، اور میں کسے شرم دلاؤں۔ وہ کراچی میں جو واقعہ ہوا، ٹینکر اس طرح سے آتے ہیں، وہاں ٹریفک جام ہوتی ہے، ایک میاں بیوی تھی، بیوی حاملہ تھی، چر دوڑا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، نومولود بچہ بھی نہیں بچ سکا۔ یہ حال ہے ہماری گورننس کا، یہ حال ہے ہمارے حکمرانوں کا۔ کس کے ہاتھ پہ وہ لہو تلاش کرے، خاتون اور وہ مرد اور بچہ جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ مجھے شرم آ رہی ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔